नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 70। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैआ इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अल्लाह ताला ने हमारे सामने कुछ मिसालें अपनी कुदरत की रखी थीं, जिससे अल्लाह की ज़ात को पहचानना बहुत आसान था। जिसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने दूध की नेमत का ज़िक्र फरमाया, फिर उसके बाद दो अहम तरीन फल खजूर और अंगूर का ज़िक्र फरमाया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने शहद का ज़िक्र फरमाया और शहद कैसे बनता है इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम मक्खी को यूँ हुक्म देते हैं, इस तरीके से वो सारा निज़ाम करती है। इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला की ज़ात पोशीदा है। अल्लाह की ज़ात को पहचानना आसान है। आज की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला इंसान को इंसान के अपनी ज़ात में पहचान करवा रहे हैं कि तेरी अपनी ज़ात से भी अल्लाह की ज़ात पहचानी जा सकती है, तेरी अपनी शख्सियत से अल्लाह की ज़ात पहचानी जा सकती। तो अपने आप में देख, तुझे अल्लाह की पहचान होगी कि अल्लाह की ज़ात क्या कुछ कर रही है तेरे लिए और क्या क्या तब्दीलियाँ तेरे अंदर आती हैं। जब ये सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है तो वही अल्लाह की ज़ात कादिर मुतलक अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला कुल्लि शैइन क़दीर, वही ज़ात माबूद बनने के लायक है, उसके अलावा और कोई माबूद नहीं है। फरमाया वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह ने पैदा किया तुमको, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, फिर मौत देता है तुमको। इंसान की पैदाइश भी अल्लाह के इख्तियार में, इंसान की मौत भी अल्लाह के इख्तियार में। न इंसान अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आया, न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएगा। ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वमीनकुम, और बादे तुम में से मन वो हैं युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि, के पहुँच जाते हैं इला अर्ज़लिल उम्रि, निकम्मी उम्र तक, नाकारा उम्र तक। अर्ज़ल का माना है निकम्मी, नाकारा। मुराद इससे बुढ़ापा है, मुराद इससे जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं। ये जो अर्ज़लिल उम्र है, इसके लिए कोई तायीन नहीं है कि कितनी उम्र के बाद हम कहेंगे कि ये अर्ज़लिल उम्र निकम्मी उम्र में, नकारा उम्र में चला गया। बाज़ों को बहुत जल्दी ये चीज़ लायक हो जाती है कि जिस्मानी आज़ा जवाब दे जाते हैं, और बाज़े ज़्यादा उम्र तक भी चले जाते हैं तो उनके आज़ा उनके साथ देते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि दुनिया में इंसान जब जवानी में होता है, जब अपने जुनून में होता है, जब अपने ओहदे पर फाइज होता है, उस वक़्त ये किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब की बात नहीं, बहुत कम इंसान ऐसे मिलेंगे जो अपने ओहदे को गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर एक वक़्त आता है कि ओहदा उसको बाय बाय कर जाता है, ओहदा उसको छोड़ देता है कि अब तुम ओहदे के काबिल नहीं रहे हो,
اب تمہاری عمر کمزور ہو چکی ہے، تمہاری جسمانی کمزوری ہو چکی ہے، اس لیے تم اب اس عہدے پر رہنے کے قابل نہیں۔ عہدے نے جواب دے دیا۔ کچھ وقت گزرا، دوستوں نے جواب دے دیا، کیونکہ دوست تو تھے سارے کے سارے عہدے کی وجہ سے، وہ اسی وجہ سے سلوٹ پیش کرتے تھے، ہدیے تحفے آتے تھے، وہ سب کچھ ختم۔ 4 دن گزرے، خاندان نے جواب دے دیا، کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اب 4 دن گزرے تو گھر والوں نے بھی جواب دے دیا۔ یہ سارے جتنی جواب ہیں، یہ سب کچھ انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک وقت انسان کے اوپر پھر ایسا آ پڑتا ہے کہ انسان کے جسم کے اپنے اعضاء اس کو جواب دے دیتے۔ آنکھوں نے جواب دے دیا، ٹانگوں نے جواب دے دیا، کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، گویائی کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، بولنے میں کمزور، سننے میں کمزور، دیکھنے میں کمزور، کھانا کھانے میں کمزور۔ یہ ہے ارذل العمر۔ اللہ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ تیری ذات کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کر سکتا ہے کہ تجھے پیدا کیا، وفات دی، اور بعضوں کو ارذل العمر، ناکارہ عمر تک بھی پہنچا دیا۔ کیسی ناکارہ عمر؟ لا یعلم بعد علم شیئا، کہ نہیں جانتا جاننے کے بعد کچھ بھی۔ ابھی بتایا ہے اور اسی وقت بھول گیا، پھر کوئی پتہ نہیں کہ کیا کہا تھا، پھر پوچھ رہا ہے فلاں کیسے ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، پھر بتایا، پھر بھول گیا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ نہیں جانتا، بعد علم، جاننے کے بعد، ابھی جانتا تھا ابھی بھول گیا، شیئن، کچھ بھی پتہ نہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ کی ذات جاننے والی بھی ہے، اللہ کی ذات قدرت والی بھی ہے۔ اس لیے اس ناکارہ عمر سے پہلے پہلے نیکیاں کما لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اس سے پہلے کہ جسم جواب دے جائے، جسمانی اعضاء جواب دے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ پیشانی زمین کے اوپر ٹک نہ سکے، زمین تک پہنچ نہ سکے، اس سے پہلے پہلے سجدے کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ جب اللہ راضی ہوگا پھر کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں گے، اللہ وہی اجر و ثواب دے گا جو جوانی میں، جو طاقت میں انسان اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکایا کرتا تھا، اللہ کرسی پر بیٹھ کے اشارے کے ساتھ سجدہ کرنے میں بھی وہی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی بعضکم علی بعض، تم میں ایک دوسرے کو، پھر رزق کی، روزی میں، رزق میں۔ اللہ نے کسی کو زیادہ رزق دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ، کسی کے پاس کم، یہ اللہ نے فضیلت دی، اللہ نے بڑائی دی، سب کو برابر نہیں رکھا۔ اس کا اور بھی بہت سے فوائد اور علتیں ہیں، ان میں ایک علت یہ ہے کہ کائنات کا نظام رک جائے گا اگر سب برابر ہو جائے۔ اگر سب ہی امیر ہو جائیں، کام کون کرے گا؟ آج پیسے کی لالچ میں مزدور مل جاتا ہے، آج پیسے کی لالچ میں مستری مل جاتا ہے، مکان بنوا لیتے ہیں، کوئی بھی چیز تیار کروانی ہے، پیسے کی لالچ میں سبھی مل جائیں گے، اگر سبھی کے پاس پیسہ آ جائے کام کون کرے گا؟ کائنات کا نظام رک جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی تم میں ایک دوسرے کو فی الرزق کی روزی میں، بعضوں کو امیر بنا دیا، بعضوں کو غریب بنا دیا۔ فَمَا الَّذِينَ،
فا کا معنی پھر، ما نافیہ ہے، پھر نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ، فضلوا جن کو بڑھائی دی ہے، فضیلت دی ہے، برادی رزقہم کہ وہ پہنچا دیں، رزقہم اپنے رزق کو، اپنی روزی کو، علی ما ملکت ایمانہم ان کے ہاتھوں میں، ان کو جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ، غلام مراد ہیں۔ اللہ مثال سے ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، ایک بندے کو ہم نے امیر بنا دیا، پیسہ دے دیا، مال و دولت دے دیا، کوٹھی بنگلہ کارخانہ سب کچھ دے دیا، دوسری طرف اس کے پاس غلام موجود ہیں۔ یہ جس بندے کو ہم نے اتنا کچھ دیا، یہ اپنے غلام کو اتنا نہیں دے گا کہ غلام بھی اس کے برابر سرابر ہو جائے۔ دیکھیے، ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ غلام کو اتنا دے دے، لاکھوں روپیہ دے دے، لیکن اس کی غلامی ختم نہ کرے، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ غلام کے پاس جو کچھ ہوگا وہ مالک کا ہوگا، ملکیت تبدیل ہی نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دے اور پھر اس کو ڈھیروں پیسے دے دے، لاکھوں روپیہ دے دے، پھر وہ پیسے والا تو ہو جائے گا، مال والا ہو جائے گا، لیکن غلام نہیں رہے گا۔ اللہ بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے مالدار بنا دیا، فَمَا الَّذِينَ نہیں ہے وہ بندہ، فضلوا جس کو فضیلت دی گئی، برادی کہ وہ پہنچا دے، رزقہم اپنا رزق، کس کو، علی ما ملکت ایمانہم اپنے غلام کو، اپنے غلام کو رزق دے دے، اتنا رزق دے دے، اتنا پیسہ دے دے کہ فہم فیہ سواء پھر یہ دونوں برابر ہو جائیں۔ ایسے تو کوئی بندہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے زمانے میں ایک بندے نے ملازم رکھا، کیا وہ ملازم کو اتنا دے دے گا کہ کل کو دونوں ایک جیسی سیٹ پہ بیٹھے نظر آئیں؟ 3 کارخانے اس مالک کے تھے، 3 کارخانے ملازم کو بنا کر دے دیے، کبھی بھی نہیں کرتا۔ فہم فیہ سواء کہ یہ برابر سرابر ہو جائیں۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے بندے، تیرا ایک غلام، تو مالک، مالک بھی مجازی، غلام بھی مجازی، اور ایک اللہ مالک ہے، مالک بھی حقیقی، یہ بندہ غلام بھی حقیقی۔ ایک مجازی مالک اپنے مجازی غلام کو اپنے برابر تک لانا پسند نہیں کرتا، تو اے بندے تجھے کیا ہو گیا کہ جو مالک حقیقی ہے، حقیقی مالک، اس کے حقیقی غلام کو، اس کی حقیقی مخلوق کو اس کے برابر کیسے مان لیتے ہو؟ کیسے اس کا شریک بنا دیتے ہو؟ کیسے اس کا ساجی بنا دیتے ہو؟ کیسے عبادت میں شریک کر لیتے ہو؟ کیسے سجدے میں شریک کر لیتے ہو؟ کیسے رکوع میں شریک کر لیتے ہو؟ کیسے بندگی میں شریک کر لیتے ہو؟ خود اپنے لیے تمہاری اتنی احتیاط کہ تم کسی کو بھی اپنی برابری پر لانے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کی ذات کے لیے برابری تیار کر دیتے ہو، اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہو۔ افبنعمت اللہ یجحدون، سوال کر دیا اللہ نے، افبنعمت اللہ کیا اللہ کی نعمتوں کا یجحدون انکار کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کی نعمتوں کا انکار لازم آتا ہے۔ جو شرک کرتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے مشرک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرے۔ جب وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے مقابلے کے اندر شریک ٹھہراتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں تمہارے واسطے،
मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जिन्स में से, तुम्हारी नौ में से, अज़वाजन, बीवियों को, वजअल लकुम, और बना दिया तुम्हारे वास्ते, मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी औरतों से, बनीना, बेटे, व हफ़दतन, और पोते, व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति, और रिज़्क़ दिया तुम्हें, मिनत तय्यिबाति, सुथरी चीज़ों का, साफ शफाफ चीज़ों का। ये भी अल्लाह का एक इनाम है जो अल्लाह इंसान को समझा रहे हैं। बाहर क्या गौर करना, अपने घर के अंदर गौर करो। अल्लाह ने तुम्हारे घर के अंदर औरत को पैदा किया, तुम्हारी जिनसे इंसानी में से पैदा किया, और फिर उन औरतों के ज़रिए से अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, बेटे भी अता फरमाए, पोते भी अता फरमाए। हफ़दतन, इसका माना कर रहे हैं पोते। हफ़दतन का मुफस्सिरीन ने एक माना किया है खादिम, खिदमतगार। चूँकि औलाद भी और पोते भी ये खिदमतगार होते हैं। ख़ास तौर पर बंदा जब बुढ़ापे के अंदर जाता है तो फिर पोते बैठकर बाबा जी की खिदमत करते हैं। इसलिए हफ़दतन का लफ्ज़ बोला गया पोते के लिए। अल्लाह फरमाते हैं बेटे भी दिए, पोते भी दिए, व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति, और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ भी दिया। अफ़बिल बातिल युमिनून, ये सब कुछ तुम्हारे सामने है अब भी। अफ़बिल बातिल, क्या झूठी बातों पर, युमिनून, ईमान रखते हो, व बिनिअमतिल्लाहि, और अल्लाह की नेमतों का, हुम यकफुरून, इनकार करते हो। फिर सवाल आ गया, फिर इंसान से शिकवा आ गया, इंसान से अल्लाह का सवाल आ गया कि अफ़बिल बातिल युमिनून, क्या बातिल पर तो ईमान रखते हो, व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, अल्लाह की नेमतों का वो इनकार करते हैं। कैसे इनकार कर रहे हैं अल्लाह की नेमतों का? व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा की, मा ला यमलिकु लहुम, नहीं है मालिक वो उनके लिए, रिज़्क़न, रिज़्क़ के, मिनस समावाति, आसमानों में, वल अर्ज़, और ज़मीन में, शैअन, कुछ भी, वला यस्ततीऊन, और ना वो इसकी कुदरत रखते हैं, इसकी रोज़ी के, इसके रिज़्क़ के, इसके मुंह में जाने वाले एक लुक़मे के भी वो मालिक नहीं हैं, और मालिक बनने की कुदरत भी नहीं रखते। आज मालिक नहीं तो शायद कल बन जाएं। फरमाया नहीं, वला यस्ततीऊन, इनके अंदर मालिक बनने की ताकत ही नहीं है। ऐ इंसान समझ ले, सोच ले कि जो तुम्हारे रिज़्क़ के ऊपर कादिर नहीं है, तुम्हारे रोटी पानी के ऊपर कादिर नहीं है, और इसकी ताकत भी नहीं रखते, इसके मालिक भी नहीं हैं, उनकी तुम पूजा करते हो। और जो मालिक तुम्हें खिला रहा, पिला रहा, सब कुछ दे रहा, तुम्हारे ऊपर नेमतों की बारिशें बरसा रहा, उस रब को भूलकर, उसको छोड़कर गैरों की पूजा करते हो। ये है शिकवा इंसान से। व यअबुदूना, वो पूजते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा को, मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न, वो नहीं है मालिक उनके रिज़्क़ के, मिनस समावात, आसमानों में, वल अर्ज़, न ज़मीन में, शैअन, कुछ भी, वला यस्ततीऊन, और ना वो इसकी ताकत रखते हैं। ये इंसान को समझाया जा रहा, ऐ इंसान शिरक छोड़ दे। अब इंसान जब कहा जाता है शिरक छोड़ दे, तो इंसान मिसालें देता है कि जनाब आपको नहीं पता, दुनिया का एक बादशाह हो, वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, उसने अपने वज़ीर रखे होते हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के अलग अलग वज़ीर होते हैं, वो वज़ीर सारा काम करके बादशाह को रिपोर्ट देते हैं। इसलिए जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो मुतअल्लिका शोबे के वज़ीर से रब्ता किया जाता है, वो तुम्हारी फ़रियाद को, तुम्हारी दरख्वास्त को बादशाह तक पहुंचा देता है। इसी तरह हम जिन बुतों को पूजते हैं,
غیر اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کے وزیر اور مشیر ہیں، ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک انسان کے ساتھ اللہ کی مثال دی، اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، نہ بیان کرو اللہ کے اوپر مثالیں، منع کر دیا۔ اللہ کے اوپر ایسی مثالیں چسپا مت کرو۔ اللہ کو تم نے بادشاہ دنیا کا قیاس کر لیا کہ دنیا کا بادشاہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ تو اللہ کی قدرت کے اوپر تم نے وار کر دیا، اللہ کی طاقت کو چیلنج کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کی قدرت و طاقت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ وزیر ہوں گے تو کام ہوگا۔ یہ جو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں۔ ہاں، فرشتوں کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کے ذمے کام لگا دیا اور وہ کام کرنے کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے فرشتوں کے، اللہ محتاج نہیں ہے کسی مخلوق کے۔ اللہ تو قادر مطلق ہیں۔ وہ اللہ جس نے آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا، حجر و شجر اور دریا، سمندر، سب کچھ بنا دیا، اس وقت تو کسی کو ذمہ نہیں لگایا کہ فلاں کام کر دو، فلاں کر دو۔ وہ تو اکیلے رب نے بنا دیے۔ اب کائنات کا نظام سمجھانے کے لیے اللہ نے انسان کو بتایا، فرشتے فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اور اسی سے شیطان نے انسان کو دھوکہ دے دیا کہ یہ اللہ جس طریقے سے دنیا کے کام لگائے ہوئے ہیں، اسی طرح کچھ بندے اور کچھ مورتیاں اور کچھ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، تمہارے معبود، یہ اللہ کے کام آنے والے ہیں، اللہ کے ہاتھ بٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے منع فرما دیا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، نہ تم بیان کرو، نہ تم چسپاں کرو اللہ کے اوپر مثالیں۔ للہ الامثال، امثال مثالیں جمع ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ تم جو بک بک کر رہے ہو، تم جو طرح طرح کی باتیں اللہ کے اوپر بیان کر رہے ہو، یہ اللہ جانتا ہے کہ جتنا بڑا تم جرم کر رہے ہو، تمہیں تو کچھ پتہ نہیں کیا بک رہے ہو۔ اب اللہ نے ایک مثال کے ذریعے انسان کو سمجھایا۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے ایک مثال، عبدن، ایک بندے کی، مملوکن، جو غلام ہو، لا یقدر علی شیء، وہ نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر۔ ایک غلام ہے، وہ خود تو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ تو آقا کا محتاج ہے، شادی کرنے میں آقا کا محتاج، اور باقی تجارت کرنے میں آقا کا محتاج۔ جو کام بھی اس نے کرنا ہے، جب تک آقا کی طرف سے منظوری نہیں ہوگی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف وَمَن رَّزَقْنَاهُ، وہ بندہ جس کو ہم نے رزق دیا، منا، اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق، بہترین روزی ہم نے دی، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، وہ آزاد بندہ ہے اور اس کے پاس خوب پیسہ ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ، وہ خرچ کرتا ہے، مِنْهُ، اس پیسے سے، سرًا وجہراً، چھپ کے بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، آزاد ہے، جیسے مرضی کرے۔ اب یہ دو قسم کے لوگ آ گئے، ایک غلام آ گیا جس کے پاس کوئی طاقت قدرت کچھ نہیں، اور ایک مالدار بندہ آ گیا کہ سب کچھ موجود ہے، اعلانیہ بھی خرچ کر رہا ہے اور چھپ کے بھی خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا هل یستوون، کیا یہ برابر ہیں دونوں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ نے انسان کو سمجھا دیا کہ ایک طرف وہ غلام جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، کچھ قدرت نہیں، اور ایک طرف سب کچھ کرنے والا انسان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ تو پھر ایک بت کی مورتی، ایک پتھر کی مورتی، ایک مٹی کی مورتی، اللہ کے مقابلے کے اندر کسی کو بھی معبود بنا رہے ہو، ان کے پاس نہ کوئی طاقت، نہ کوئی قدرت، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اور ان کو اللہ کے مقابلے کے اندر رکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر جانتے ہی نہیں، ان میں اکثر جانتے ہی نہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اب دوسری مثال اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے دی۔ اب انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ دیکھیں،
اللہ کی شان اور عظمت اور بلندیاں دیکھیں اور انسان کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیکھیں کہ کتنے نیچے لیول کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر انسان کو سمجھایا۔ اب بھی اگر انسان کو سمجھ نہ آئے تو اس کی ہلاکت اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، رَجُلَيْنِ دو مردوں کی، أَحَدُهُمَا ان میں سے ایک، اب کم کسی کام کا نہیں، اب کم گونگے کو کہتے ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا يقدر على شيء، وہ قادر نہیں ہے کسی چیز پر، گونگا بندہ ہے، نہ بول کے کوئی کام کر سکتا ہے نہ کوئی اور کام، وَهُوَ كَلٌّ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھاری ہے، عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے آقا پر، غلام ہے، گونگا ہے، کرتا بھی کچھ نہیں اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، سارے کام الٹی کرتا ہے، جب بھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ، جہاں بھی اس کو متوجہ کرتے ہیں، جہاں بھی اس کو بھیجا جاتا ہے، لا یأتی بخیر، نہیں لاتا کوئی خیر کی خبر، کوئی خیر کی بات نہیں لے کے آتا، جہاں بھی بھیجا جاتا ہے کوئی خیر کی بات نہیں لے کے آتا۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہے اس کے؟ ایک طرف آقا ہے، وہ سمجھدار ہے، اس نے دنیاوی طور پر تجارت، مال و دولت، سب کچھ اللہ کی نعمتیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے رزق کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر محنت کی، کاروبار اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اور دوسری طرف یہ غلام، یہ گونگا بھی ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا بلکہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، جہاں اس کو بھیجا جاتا ہے روزانہ شکایتیں ہی آتی ہیں، کوئی سیدھا کام ہوتا ہی نہیں۔ فرمایا حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہے؟ نہیں، یہ برابر کہاں پہ؟ ایک نکمہ بالکل کسی کام کا نہیں بلکہ بوجھ بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف خیر ہی خیر۔ اللہ مثال دے کر انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے مقابلے کے اندر جن کو کھڑا کرتے ہو یہ تو گونگے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کے ذمے جو بھی کام لگاؤ گے کوئی خیر نہیں ہے، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، سارا دن ان کے سامنے فریادیں کرتے رہو، بیٹا دے دو، بیٹا دے دو، بیٹا دے دو، کوئی خیر کی خبر ان سے نہیں ہے، سارا دن سجدے کرتے رہو، کوئی خیر ان سے نہیں ہے۔ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور ایک وہ شخص ہے، یأمر جو حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا، ایک بندہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور ایک اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، کیا یہ برابر ہیں دونوں؟ نہیں۔ اسی طرح اے انسان، جو کچھ تو اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑا کر کے بیٹھا ہے، جھوٹے معبودوں کو بنا کے بیٹھا ہے، شرک کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، چاہے انسان کو شریک سمجھ رہا ہے، چاہے کسی درخت کو شریک سمجھ رہا ہے، چاہے پتھر کو شریک سمجھ رہا ہے، چاہے کسی مٹی کی مورتی کو شریک سمجھ رہا ہے، یہ سب شرک ہے، اور یہ جتنی چیزوں کو شریک سمجھ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ بندہ جو شرک نہیں کرتا یہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو جو صراط مستقیم پر چل رہا ہو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی صراط مستقیم اختیار کرنا چاہیے اور شرک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا وہ شرک ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے اندر دھیان رکھے کہ آج مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد تو نہیں ہو رہا جو کہ شرک کے ساتھ لازم آ رہا ہو، جس سے شرک کا شبہ پیدا ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ